हिलने लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है हेल्थ सेगमेंट, हेल्थ विद ब्यूटी सेगमेंट। हम आपके इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं और ये सेगमेंट एवरी ट्यूसडे को आप देखते हैं। क्योंकि हमारे साथ कौन होती हैं इससे पहले मैं बताती चलूँ, आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट पर। ड्राई फ्रूट में खास इंग्रेडिएंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है टन टन टन। आप समझ गए, गली में रात को 9 बजे के बाद जो एक ठेले वाला एक सायरन देता है, सबको अलर्ट कर देता है। ना चाहते हुए भी लोग अपने गर्म बिस्तर से निकलते हैं और उस टन टन वाले के पास जाते हैं। उस टन टन वाले के पास होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा फोकस एक खास प्रोडक्ट पे होता है, वो है मूंगफली। हाय 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 हाय, नाम लेके आपको समझ, लेकिन अब बहुत सारी वैरायटी आ गई है। वो पता नहीं क्या क्या पारा चना, पहले तो हम सारे मूंगफली खाते थे, बस हमें ये पता था। ये मूंगफली जो है हमारे अंदर कितनी जो है, क्यों हम इसको सर्दी में ही क्यों इतना फोकस करते हैं, गर्मियों में ये नजर ही नहीं आती है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे हम उसके ऊपर, मुझे पेठा बहुत पसंद है, गजक बहुत पसंद है, लच्छे बहुत पसंद है, ये भी साथ साथ चलता है। फिर इसके साथ रेवड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जो उसके पास मौजूद होती हैं। लेकिन बीच में जो सेंटर में एक पहाड़ बना होता है वो है मूंगफली का। आज इस पे बात करेंगे ये किन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है और कौन से लोग। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी सबको ये फायदा देती है, ये मैं एक अपना ओपिनियन है। लेकिन हमें बताएंगे हर्बल दुनिया की रानी आपा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हरी भरी मौसम के हिसाब से मौसम के हिसाब से आप पे कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। आप पे वैसे हर कलर सूट करता है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। और आज आपने बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रखा, मूंगफली, जो हर एक की फेवरेट ग़िज़ा है, हर एक की ज़रूरत है। और ये समझ लीजिए कि ये गरीबों का सबसे सस्ता, ऑथेंटिक, सस्ता और ताकतवर ड्राई फ्रूट है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 100 ग्राम में इसमें 60% ऑयल होता है, जो कि पीनट ऑयल कहलाता है। और इसकी सारी इफादियत के हम साथ थोड़ी साथ देर में हम बात करते रहेंगे। तो जी हाँ, आपने जिस तरह बताया कि आज हमारा टॉपिक है मूंगफली और ऑफ कोर्स इसके ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो लोग डर के जरा कहते हैं भाई ये ज्यादा ना खा लूं। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी, कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में खाना नुकसान दे। तो इसके अंदर कितना ऑयल है क्या मुझे नहीं मालूम, प्रोटीन कितनी है कि नहीं है, आई डोंट नो, ये हेल्थ कंसल्टेंट बेहतर जानते हैं। तो मेरे साथ हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे बहन आप? मैं ठीक हूँ मुस्तफ़ा भाई, ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह और के आज हमने जो ड्राई फ्रूट में एक बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में मिलने वाली प्रोडक्ट, तो एक मैं कहूँगी ड्राई फ्रूट है, वो है मूंगफली, जो सबको बहुत पसंद है। तो आप इसके बारे में क्या एक कुछ थोड़ी इसकी डेफिनेशन, तारुफ हो जाए मूंगफली का तारुफ। मूंगफली अल्लाह की नेमत, बहुत नेमत है। इसको गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, कह सकते क्योंकि हैं। बादाम बड़ा महंगा है और इसके अंदर वो सारी खुसूसियात हैं जो एक बादाम में पाई जाती हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है दिल के लिए, दिमाग के लिए, मैदे के लिए, गुर्दों के लिए, मसाने के लिए। और इसके जो है वो कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन पहले हम भी शुरू करते हैं। अच्छा आपा, हम जिस तरह मुस्तफ़ा भाई का भी इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया, तो अब मुझे बताएं कि मूंगफली के क्या फ़वाइद हैं और ये जो मूंगफली कहाँ से लोग आजकल जैसे पारा चनार की जो कहते हैं, तो क्या कोई फ़र्क है और ये कहाँ से आती है? ज़मीन का इंटरनल है, बाहर उगती है? कुछ थोड़ा हमें इसके बारे में बताएं। हाँ, ये बड़ी इसकी पूरी तफसील मैं कहूँगी कि मुस्तफ़ा भाई आप बताइए कि ये ज़मीन के अंदर से लेके चलते जड़ से लेकर पत्तों तक। जी मूंगफली है, ये बड़ा मासूमाना फल है। अच्छा, ये हर जगह आप पर यानी आपकी तरह है। हाँ, क्योंकि इसकी जो ये पत्ते नुमा होता है, इसका दरख्त नहीं होता। अच्छा। जिस तरह का गमला होता है ना, उस तरह का ये होता है। और ये नरम जमीन के ऊपर पाया जाता है। अच्छा। सख्त जमीन के ऊपर इसकी काश्त मुश्किल हो जाती है। और इसका जो बेस्ट वक्त है इसकी काश्त का, वो 31 मार्च से लेकर 31 मई तक है। माशाअल्लाह। इन 2 महीने के अंदर अगर इसको उगाया जाए तो बेहतरीन किस्म का पाया जाता है। वैसे तो ये मूंगफली दुनिया में पाई जाती है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन मूंगफली है वो पाकिस्तानी मूंगफली कहलाती है, जो पारा चनार की है, बुजदार की है, केपीके की है। उसके बाद फिर
سکھر کی ہے, میاں والی کی ہے, اور مطلب لوگوں کی. جو سب سے بہترین ہے وہ جتنا اوپر جاتے رہیں گے اتنی اس کی لینتھ میں, اتنے اس کے سائز میں, اتنی اس کی افادیت میں بہتری آ رہی. جتنا اوپر جاتے رہیں گے اتنا اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. جتنا نیچے آتے رہیں گے, جیسے سکر ہے, کوہاٹ, جیسے آپ کا یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ملیر ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے. لیکن جہاں نیچے آتے رہیں گے سائز چھوٹا ہوتا رہے گا, اوپر جاتے رہیں گے سائز بڑھتا رہے گا, اور جتنا اوپر جائیں گے اتنی ہی اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا رہے گا. کیونکہ دیکھیں نارملی طور پر جو ہماری سندھ والی ہے یہ کالی کالی سی ہوتی ہے, اور وہ بہت جلدی اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ڈیولپ پھیلا ہو جاتا ہے تھوڑے. اور جو اوپر والی ہے اس کا رنگ بھی بڑا خوشنما ہوتا ہے, اس کا سائز بھی بہت لمبا ہوتا ہے, اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے, بڑوں کے لیے اس سے زیادہ فائدہ مند ہے. کھانے میں اس کے زیادہ بینیفٹس ہیں. پھر اس کا مکھن بنتا ہے, پھر اس کے جو ہے وہ پینٹ بنتے ہیں, پھر اس کو جو ہے اسے جیم بنایا جاتا ہے. تو جس طرح سے بھی کھایا جائے گا اللہ کے حکم سے اس کا اتنا ہی بینیفٹ مل پائے گا. ایک 100 گرام مونگ پھلی کے اندر تقریباً 1 گلاس دودھ کی غذائیت موجود ہے, اور تقریباً 100 گرام مونگ پھلی کے اندر تقریباً 50 گرام جو آپ کا گوشت ہے اس کی غذائیت موجود ہے, پروٹین موجود ہے. اس میں وائٹامن اے ہے, وائٹامن سی ہے. یہ بیسکلی طور پر دیکھا جائے تو ناک کے لیے, گلے کے لیے, ٹونسلز گلینڈز کے لیے, جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے, جن لوگوں کے گردوں میں پتھری ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے, جن لوگوں کو اپنا ویٹ بڑھانا ہے ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اوکے, اچھا میں نے اکثر دیکھا کہ وہ کچھ جیسے انہوں نے جیم کی بات کی, مجھے ایک دم یاد آیا کہ اکثر کچھ اسٹورز میں پینٹ کے ایک پیسٹ, کیا بولتے ہیں میرے ذہن سے نکل گیا, جس لائک بٹر نا, پینٹ بٹر تو بہت ہی مشہور ہے. ہاں, اس طرح کی چیزیں, چیز بھی ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں, اس کو پیس کے بالکل وہ کر کے لوگ بریڈ پہ یا رس کے اوپر لگا کے کھاتے ہیں, بڑا ٹیسٹ فل ہوتا ہے. اور جو باہر ملک کی جو ہے اس میں یہ پروڈکٹ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہم لوگ صرف کھانے تک کرتے ہیں, لیکن بسکٹس کے اوپر تھوڑا یوں کرش کر دیا, وہ ہو گیا پینٹس, بسکٹ کھا لیے پینٹ. لیکن ہمارے ملک میں اس کے علاوہ زیادہ اس کی اویئرنیس نہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن فارنر میں اس کے جیمز وغیرہ بھی بنتے ہیں جو بٹر, اور بچے بڑے ہیلدی ناشتہ جیسے کہ بریک فاسٹ کا ان کے لیے یہ اس کا کانسیپٹ ہے. لیٹس سی آپ کیا کہتے ہیں کہ پھلی کون سے لوگ یا کون سے لوگوں کو زیادہ نیڈ ہے کہ ان کو استعمال کرنی چاہیے اور سیزن کا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ جی, سیزن کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور یہ بچے, بوڑھے, جوان سب کے لیے یکساں مفید ہے. لیکن یہ کہ دیکھیں جہاں پر کسی بھی چیز کے فوائد ہوتے ہیں وہاں پر اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. ہم فوائد پر غور کرتے ہیں, نقصانات پہ نہیں کرتے. بالکل یہ, اور اب یہ کہنا کہ یہ بہت سستی ہے, بالکل سستی نہیں ہے. اب بھی یہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے. 300 روپے پاؤ, 350 روپے پاؤ, کیونکہ ہم زیادہ کھاتے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے. جی بالکل اسی طرح ہو گیا ہے. 1500 سے 2000 روپے کلو تک ہو گئی ہے. تو یہ کوئی سستی نہیں ہوئی, لیکن اور چیزوں کے مقابلے میں پھر بھی نسبتاً اس کے دام جیسے بادام, اخروٹ وہ مہنگے ہیں, وہ 800 روپے پاؤ یا 1200 روپے اس طرح. خاص طور سے یہ جو جن لوگوں کے لیے, اور 1 کپ یعنی 100 گرام تک اگر ایک وقت میں کھائیں تو آپ کو, آپ کے جسم و جان کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. اس سے زیادہ آپ کھائیں, لیکن ایک کوانٹٹی مقرر کر لیں. یہ نہیں ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو کھائی جائے. جب بہت زیادہ جب کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے جا بھیجا تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ 3 گھنٹے کی مووی, یہ نہیں کہ آپ 3 گھنٹے یا کٹر کر کے کھاتے ہیں. بالکل. اور جو یہ سادہ فارم میں جو ہے, اسی فارم میں کہ اس کا چھلکا اتار کر کھائیں گے زیادہ فائدہ مند ہے. آج کل بہت ساری فارمز میں ہے, سالٹڈ فارم میں بھی ہے جو کہ بہت مہنگی اور بہت مزے کی بھی ہوتی ہے. بیسن لگا کے بھی ہو گیا, بہت ہو گیا, بہت مسالے والی ہے, سالٹڈ ہے, بھنی ہوئی ہے, اور یعنی اس قدر زیادہ مزیدار ہیں کہ ان کو بھی آدمی کھاتا ہے. لیکن اگر سالٹڈ مونگ پھلی ہائی بلڈ پریشر والے کھائیں تو ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جائے گی, کیونکہ نمک ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اسپائسی بھی ہو گئی ہے. جی, اور خاص طور سے یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے, بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے. جو ہارٹ پیشنٹ ہے اس کو
اس کی بیماری کو کنٹرول کرتی ہے. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی فائدہ مند چیز ہے کہ اگر اس کا وہ لوگ جو بہت ہی اسکنی ہے اپنا ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے اپنا ویٹ بڑھا سکتے ہیں. وہ لوگ جن کی آواز بہت باریک ہے اور اپنی آواز کو موٹا کرنا چاہتے ہیں کہ بات تو وہ ان کو خود تکلیف ہوتی ہے کہ اور تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کا مونگ پھلی کا استعمال کریں, لیکن اس طرح کریں کہ ثابت مونگ پھلی چھیلیں اور چھیلنے کے بعد جو اس کا ریڈ کلر کا باریک چھلکا ہے, یعنی مونگ پھلی پر جو ریڈ کلر کا باریک چھلکا آتا ہے وہ آپ اس کو اتار دیں اور مسلسل کھانے سے تو اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز بھاری ہونا شروع ہو جائے گی. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز بھاری ہو, یہ والا چھلکا اتار کر کھائیں. اچھا اس طرح جی. اور اگر چھلکے کے ساتھ کھائیں تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور مونگ پھلی کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک پانی نہ پی. ہائے خدا کے لیے, میرا یہ جو ہمارے عرش صاحب ہے نا, ان کو میں بہت کوشش کرتی ہوں ایسا تھوڑا سا ایک تو سوپ پیئیں گے فوراً, تھوڑی ابھی 5 منٹ نہیں گزریں گے پانی پی لیں گے, کوئی پھل کھائیں گے فوراً پانی پی لیں گے. ان کو میں نے کہا یار دیکھو ڈرائی فروٹ ہے, اس کا کوئی خاص طور سے مونگ پھلی کے بعد پیاس لگتی ہے, میں نہیں کہتی ہوں کہ نہیں لگتی, لیکن تھوڑا سا صبر کر لینا, فائدہ ختم ہو جاتا ہے. ورنہ اس کے مونگ پھلی کھانے کے بعد آدھے گھنٹے سے پہلے اگر پانی کا انٹیک کریں گے تو بہت خطرناک کھانسی ہو سکتی ہے, بہت خطرناک کھانسی ہو سکتی ہے اور گلا خراب ہو جائے گا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 100 گرام میں 60% آئل ہوتا ہے. آپ یہ خود سوچئے کہ اگر ہم بہت چکنا کچھ کھا لیں, تیل پی لیں, سپوز گھی پی لیں, تیل پی لیں اور اس کے اوپر سے پانی پی لیں تو کیا ہوگا ہماری جسم کی حالت. ایگزامپل دیا آپ نے, کلیئر کر دیا آپ لوگوں کو. بالکل تو آپ یہ تمام چیزیں ضرور کھائیں, لیکن اس کا ایک تو وقت مقرر کریں. رات کو اگر سونے سے پہلے کھائیں تو اس وقت ہمیں پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی, آدھے گھنٹہ تو ہم تقریباً برداشت کر ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کھائیے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں, بڑوں کو بھی کھلائیں, جوانوں بچہ بوڑھا جوان سب اس کو کھا سکتے ہیں, لیکن کوانٹٹی ایک کپ اپنے پاس بھر کے رکھ لیں کہ بھئی یہ ہم نے کھانا ہے. اس سے زیادہ نہ کھائیں ایک وقت میں, بہت زیادہ کھانے سے آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ جو الرجی پیشنٹ ہیں, جن کو الرجی ہے کسی بھی قسم کی, کسی بھی قسم کی اگر الرجی ہے, ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے جو الرجی پیشنٹ ہوتا ہے کہ اس کو کسی بھی چیز سے الرجی ہے, تو وہ الرجی پیشنٹ چاہے کوئی الرجی ہے وہ بالکل اس کے ساتھ پرہیز کریں اور بالکل بھی نہ کھائیں. اے اللہ جی, آپ یہ تو اچھی بات نہیں کہی آپ نے, قسم سے. الرجی کا علاج فائدے کی بجائے میں مصطفیٰ بھائی سے پوچھوں, اس الرجی کا پہلے علاج بتا دیں, پھر ہم مونگ پھلی کھا لیں گے, علاج چلا جائے گا. گرمیوں میں تو دل نہیں کرے گا کھانے کو. اب بتائیں اگر کسی کو الرجی ہے, خود انہوں نے ایسا پوائنٹ ریز کیا ہے جس پہ مجھے گفتگو کا ایک ملا ہے کہ آپ بتائیں کہ اگر کسی کو الرجی ہے تو اگر اسکن کی, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب ویدر ہوتا ہے تو ہمیں خارش بلا وجہ, چاہے کچھ ہو نہ ہو, خارش ہوتی رہتی ہے. اور کچھ لوگ, ہماری امیاں جو ہوتی ہیں نا, سرسوں کے تیل میں پانی ملا کے لگاتی تھیں. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ الرجی کے لیے کیا بیٹر ہے, انٹیک کیا کریں اور پھلی بھی ساتھ کھائیں, آپ بتائیے. آپ دیکھیں نارملی پہلے دوبارہ شروع کرتے ہیں اس کی کاشت کے. ٹھیک ہے, چلیں جی ہم چلتے ہیں. یہ جو مونگ پھلی ہے, یہ میں نے بتایا کہ یہ پائی جاتی ہے ان علاقوں میں جو بالکل ہی نم ہوتے ہیں, جہاں کی زمین اس میں خشکی کم ہوتی ہے, تری زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھیں اس کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ دیکھیں اس کا جو بیج ہے وہ لگتا ہے گرمیوں میں, آدھی سردیوں میں. یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. صحیح بات ہے. لیکن اس کا میں نے کہا یہ شروع ہوتا ہے مارچ سے میکسیمم مئی تک, اور اس کا جو بیج ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, مطلب جو اس کا پھل ہے وہ نومبر سے آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عروج کی سردیوں میں نہیں بلکہ پہلے ہی آ جاتا تھا کہ لوگوں تک پہنچ بھی جائے. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور یہ جو اس کا پھل ہے یہ کم سے کم جو ہے وہ 3 سے 5 مہینے کے اندر یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے. یہ سب بتایا آپ کو کہ اللہ کے حکم سے یہ ہر خاص و عام کھا سکتا ہے, لیکن اس کی ایک مقدار ہے, اور وہ ہے منیمم 13 دانے, میکسیمم 17 دانے. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہو, قسم سے دل متلی ہو جاتا ہے کہ زیادہ اس سے زیادہ نہ کھانا چاہیے اور نہ کھائیں, کیونکہ اس میں پوٹیشیم, اس میں وائٹامن اے, اس میں وائٹامن سی بہت زیادہ ہے. مطلب یہ جگر کے اور خون کے اور دل کے خلیوں کو کھولتا ہے.
अच्छा, दिल की नसों को खोलता है, ठीक है, जहां पर भी ब्लॉकेजेस हैं उसको सही करता है, ठीक है, दौरान खून को सही करता है, गुड, प्रॉपरली तौर पर वहां पर ऑयलिंग या ग्रीसिंग करता है, ठीक है। लेकिन इसमें ग्रीस या ऑयल बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से जिन लोगों को भी ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो उसको इस्तेमाल ना करें। और इसको खाने का जो बेहतरीन वक्त है वो सुबह नाश्ते में है अच्छा, या हम तो रात रात को को खाते हैं। खाने के बाद है। मतलब उस वक्त खाया जाए जब आपकी भूख या तो बहुत उरूज पे हो, ठीक है, या उस वक्त खाया जाए जब आपका पेट भरा हुआ हो, अच्छा, क्योंकि उसी वक्त ये आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को Active एनहांस कर- करेगा, अच्छा, डेवलप करेगा, That's good. बॉडी के अंदर वो जो कमियां हैं उनको पूरा करेगा। Okay. सुबह नाश्ते में अगर इसका जैम, बटर या हाँ, जैम, वो खाया बटर, जाएगा वाओ। तो उससे बच्चों की जहनी सलाहियतों में बहुत इजाफा फर्क होगा। पड़ेगा। और जिन लोगों को अपने बाल बढ़ाने हैं उन अच्छा। लोगों के लिए बहुत सारा फायदेमंद है। ओह, जो बच्चे जिम करते हैं या जिन लोगों को वेट लिफ्टिंग का हाँ, शौक हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। That's it. अच्छा, अब बात करते हैं कि अभी आपने कहा एलर्जी। एलर्जी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें ऑयल या ग्रीस बहुत ज़्यादा है, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से खून आपका गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, अभी बताया अम्मी ने कि ये शुगर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, बैड कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये गले के अमराज के लिए बहुत नुकसानदेह है। जिन लोगों को भी थायराइड रहता है, हाइपोथायराइड है अच्छा, या हाइपरथायराइड ठीक है, है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जिन लोगों को जिगर का मसला है ओह। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस से ए बी सी अच्छा, आ जाता है। ओके, जिन लोग फैटी लिवर का प्रॉब्लम है उन लोग नुकसानदेह। देखिए, ये तीन जो ऑर्गन है हमारे, दिल, जिगर और आपका मैदा, यही तीन चीजें आपके खून को बनाते हैं। सही है, जब आपके ये तीन ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे तो फिर आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन वाला एलिमेंट स्लो हो जाएगा। ओके। इसी वजह से जिन लोगों को भी खून से एलर्जी है, ठीक मतलब है। जिन लोगों की जल्द में कोई एलर्जी है, उन लोगों को नुकसानदेह हो सकता है। ओके। तो उसकी वजह से उसको अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर है। अब बात की जाए इसका इलाज, ठीक है। तो खाने में तो इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए ये तो अल्लाह की ऐसी नेमत है कि इसका तो कोई मुतबादिल नहीं है, बेशक। लेकिन जो लोग को कोई एलर्जी है तो वो उसका इंटेक 2 से 3 दाने ही करे, इससे ज़्यादा ना किया जाए। ओके। और अगर इसके जो नुकसानदेह है ना, वो इसके अंदर जो इसका वाइट जो रेड छिलका होता है ना, वो सबसे नुकसानदेह। ओके, उसको कभी भी साथ ना निकला जाए, ठीक है। क्योंकि ये हजम नहीं होता, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा स्टार्च है, उसी में सबसे ज्यादा ऑयल है ओए। और उसी में सबसे ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा। अगर वो निकल जाएगा तो वो जो ऑयल है वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, That's good. अगर वो साथ जाएगा तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके लिए नुकसान अच्छा, दे। अब इसमें एक और क्वालिटी वाली बात ये है कि इसका छिलका और इसके पत्ते, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है दमे का या जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है टॉन्सिल ग्लैंड्स का, देखिए Okay. अभी बताया मैंने आपको ये नुकसानदेह है थायराइड वालों के लिए, लेकिन गले में जो इन्फेक्शन हो जाता है, आवाज बैठ जाती है, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, तो जो इसके पत्ते हैं या जो इसका छिलका है उसको थोड़ी मकदार में ले लिया जाए, इसको पकाएं आप 1.5 कप पानी में, जब ये 1 कप हो जाए तो ये कावा पिलाया जाए। तो जिन लोगों के भी गले में खराश बहुत ज़्यादा रहती है या अंदरूनी तौर पर टॉन्सिल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसके पहली बार के इस्तेमाल से अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला वो टॉन्सिल ग्लैंड्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं That's good. इंशाअल्लाह अच्छा, जब ताला। आपने एक बात कहा ना कि ये वो ग्रीस का इस्तेमाल करते, मैंने कहा ये तो गाड़ी में जो हम लोग पुर्जे जी। स्टॉप हो गए, अब ग्रीस लगाएं ताकि रनिंग में सारे ऑर्गन आना शुरू हो मैंने जाए। बताया ना कि इसमें विटामिन है, मतलब ये बोन्स के लिए इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, तो बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद है। वाह, और बड़ों को भी, जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, जैसे कि जिनका जिस्मानी काम बहुत ज्यादा है, कि वो खेतों में काम कर रहे हैं, कोई मजदूर है जो बहुत जिस्मानी काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है
یہ کھانے سے ان کی جو یہ اعضاء ہیں وہ تمام درست رہتے ہیں, کیونکہ ان کے جو باڈی کے جتنے آرگنز ہیں نا وہ ایکٹیو رہتے ہیں, کیونکہ ان کو آئل ملتا رہتا ہے. جتنا ان کو آئل ملتا ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں, کہیں سے جمتے نہیں, کہیں میں درد نہیں ہوتا, ان کو موومنٹ میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح بچوں کی گروتھ میں بہت ہی ٹونک کا کام کرتی ہے مونگ پھلی, کہ آپ اپنے بچوں کو مونگ پھلی کھلائیں, بڑوں کو کھلائیں. بالوں کے لیے قدرتی اس کے اندر چونکہ ایک ایسا آئل ہے جو بہت ہی ہلکا ہے, اور مونگ پھلی کا پینٹ آئل, پینٹ بٹر بہت ہی یعنی ایسی غذا کی چیزیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ہم صبح ناشتے میں دے سکتے ہیں, کہ اگر ہمارا بچہ بہت کمزور ہے تو ہم اس کو سلائس پر یا پراٹھے پر پینٹ بٹر ڈال کے دیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا, اس کو طاقت ملے گی, غذائیت ملے گی. اچھا آپ ذرا میں چاہوں گی آپ سے ایک اور انفارمیشن لینا. دیکھیں کچھ چیزوں کی انڈیویجولی افادیت ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزوں کو ہم کسی کے ساتھ مرچ بھی کر سکتے ہیں. سم ٹائم ہمیں کسی چیز کا ٹیسٹ پسند نہیں ہوتا, بار بار کوئی چیز ایک بار ریگولر ہمیں کوئی اس لیے کھلائی جائے کہ یہ ہمارے لیے اندر جا کے ہمارے آرگن کو اچھا کرتی ہے, لیکن ہمیں کبھی کبھی فلیور کے طور پہ ہم ریگولر اس چیز کو نہیں کھا سکتے. ریگولر کبھی کبھی آپ انڈا فرائی نہیں کھا سکتے, آپ کہتے چلے یار آملیٹ بنا لیا جائے, اس کو ایسے ہی تھوڑا سا بوائلڈ کر لیا جائے, اچھا اس کو اس کے ساتھ خوگینہ بنا لیا جائے, تو وہ ذرا سا چینج ہو جاتا ہے. ریگولر ہم روزانہ فرائی انڈا بھی ہمارے لیے بڑا ایک مطلب اریٹیٹ کر دیتا ہے ہمیں. پھر سیزن کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, ایک تو گرمی, فرائی انڈا کیسے کھائیں. تو بہت ساری چیزوں کو ہم چینج کرتے ہیں تاکہ سامنے والے بچوں کو بھی ذرا سا امپیکٹ. مجھے یہ آپ ذرا سا گائیڈ کیجیے گا, اگر اس پینٹ کو پیس کے کھجور میں ہم کھا سکتے ہیں, اس کے کیا بینیفٹ ہیں, اس پینٹ کو اگر ہم 2-3 اور لوازمات جیسے اس کے ساتھ آلمنڈ یا اخروٹ یا بادام یا کوئی بھی ایسی چیز, پستہ تھوڑا تھوڑا ڈال دیا, کھوپرا, اس کے بعد اس کے اندر لڈو بنا لیے جائیں, اس کے اندر اس کا استعمال کیا ہے, ہمیں اس کے کیا فائدے ہوں گے اور اس کی انرجی کتنی ہمیں ملے گی؟ جی بالکل, بہت زیادہ. دیکھیے اب تو ہم لوگ بہت زیادہ اپنی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میری امی تھیں تو ہم جب بچے تھے تو ہمیں بہت ظاہر ہے کہ سسا ایک ڈرائی فروٹ ہے جو ہمارے بچپن میں بہت کھایا جاتا تھا, بہت ہر دل عزیز ہے, پسندیدہ ہے. تو ہماری امی اس کو سیزن آؤٹ ہونے کے بعد اور ان سیزن ہمیں گڑ کی پت بناتی تھیں ہماری امی نا, اور گڑ کی پت میں بہت ساری یہ پینٹس ڈالتی تھیں اور پھر وہ جما دیتی تھیں. پھر ایک ایک ٹکڑا ہمیں روزانہ امی اسکول جاتے وقت دیتی تھیں, ہمیں رات کو سوتے وقت دیتی تھی. ہمیں غذائیت بھی ملتی تھی اور وہ ایک دم سے ڈرائنس نہیں ہوتی تھی کہ مونگ پھلی کھاتے. گڑ کا تو ویسے اتنا فائدہ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ. اس کے ہم بالکل آپ نے کہا کہ اس کے پینٹ کے پاؤڈر بنا کر آپ اس کے لڈو بنا سکتی ہیں, اس کو آٹے میں ملا کر, اس کو ہم سوجی کے اندر ملا کر, جتنا ہمارے پاس ہم نے سوجی لی اتنا ہم مونگ پھلی یعنی پینٹ کو پیس کر پاؤڈر بنا کر اس کو آٹا پہلے بنائے, دونوں چیزیں ہم وزن ہوگی, اس کو آپ بنائے, پھر اس کے اندر گڑ کا شیرہ, چینی کا شیرہ جیسے بھی ہوتا ہے اس کو ملایا, اس میں مزید ڈرائی فروٹ بھی ڈالے اور ثابت پیس تو لیا آپ نے, اس کا آٹا بنا لیا, اس کے اندر آپ ثابت پینٹس بھی ڈالیں تو اتنے لذیذ لڈو بنتے ہیں. میں خود بناتی ہوں اپنے گھر تو مجھے اور لوگوں کا نہیں پتا, لیکن جو لوگ بناتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اتنے لذیذ لڈو ہوتے ہیں کہ آپ اس کو چھوٹے چھوٹے بنائیں, بہت زیادہ بڑے نہیں ہوگے. اچھا آپ ایک اور چیز بھی آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. ہم نے اکثر وہ جو آپ نے بتایا نا گڑ کو وہ پیس کے میلٹ کر کے اس کے اندر یہ پینٹ ڈالے تو وہ چھوٹی چھوٹی ڈلیاں ملتی ہیں بڑے مزے کی, اس کے اندر پینٹ گڑ کا شیرہ بناتے ہیں. اچھا ایک اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گڑ کو بالکل فرائی کر دیتے ہیں یا چینی یا جو کیا بولتے ہیں کیرامل ٹائپ کا, اس کے اندر بھی پینٹس ڈلتے تو ہم اس کو کڑک کڑک کر کے کھاتے ہیں, وہ بھی ایک الگ ہے اور ایک گڑ کا بھی الگ, دونوں چیزیں. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ جیسے بچے ہیں وہ اکثر اس کی سویٹس وغیرہ ٹائپ کی بن جاتی ہیں, وہ اکثر میں نے دیکھا ہے ہوتی ہے ڈرائی فروٹ کی شاپ پہ, وہ الگ سے ریپر میں ہوتی ہیں, وہ تل میں بھی ہوتی ہیں اور اس میں بھی. جو میں نے آپ کو بتایا کہ پینٹ کا آپ اس کا فلور بنا لیجئے, پینٹ کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیجئے اور اس کی چھوٹی چھوٹی کینڈیز بنا کر رکھیں. جی وہ اس طرح کریں کہ گڑ لیں, اس کے برابر کوانٹیٹی میں کم نہ لیں, جتنا آپ کے پاس پینٹ کا آٹا بنا ہوا ہے اتنا آپ گڑ کا شیرہ بنائیں, اس میں یہ ڈالیں, تھوڑا سا اچھی طرح پکائیں, جب وہ جمنے کے قابل ہو جائے تھوڑی سوجی ڈال کر اس کی چھوٹی چھوٹی سی کینڈیز بنا کر جما دیں, بہت زبردست بنتی ہیں. بہترین, بچے بڑے شوق سے کھائیں گے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا ہم ذرا سا مصطفیٰ صاحب کے پاس چلتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے اندر بوسٹ اپ تو ہوتی ہیں, ہم بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی کبھی اس کی سائیڈ افیکٹ, کیونکہ ہر چیز کے افیکٹ
تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو سیزن وائز آتی ہے، اور سیزن وائز کوئی بھی چیز، جیسے آؤٹ آف سیزن آپ تربوز بھی نہیں کھاتے، آم بھی نہیں کھاتے، اور اس کا ٹیسٹ نوٹ کیجئے گا، آم کا سیزن چلا جائے پھر آپ آم کھانے کی کوشش کریں گے نا، آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا، اور کینو کا بھی ٹیسٹ عجیب سا ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے وہ کاربیٹ میں، لیکن ڈیوریشن ہے اس کا، ایک ٹائم ہے، اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہے، آپ نوٹ کیجئے گا اس کا جب ٹائم پیریڈ خراب ہو تو ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم پینٹ کو کبھی گرمیوں میں نہیں کھاتے، اچھا ہماری باڈی کون سے لوگ ہیں جو اس کو، جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا یہ لوگ اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ اگر ہم اس کو کس طریقے سے لائف ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور کتنی کوانٹٹی میں یوز کر سکتے ہیں، اور کون سے لوگ بالکل بھی، میں سچ بتا رہی ہوں، غلطی سے بھی اس کا استعمال نہ کریں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ان کو غلطی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا وہ لوگ تو نہیں جن کو ڈرائی کھانسی یا وہ کون سی والی وہ کہتے ہیں جو جن کی بلڈ آ جاتا ہے، خون آ جاتا ہے، کھانسی، پھیپھڑوں کے مریض ہو سکتے ہاں ہیں۔ یہ ذرا سا تھوڑا میں چاہوں گی کلیئر کر دیں۔ دیکھیے جو مونگ پھلی ہے ہمارے ہاں اس کو سالٹڈ آتی ہے، مرچوں والی آتی ہے، بیسن والی یہ بھی آ آتی گئی ہے، اب تو۔ وہ آتی ہے، ٹھیک ہے، نسل دیکھا جائے ساری مونگ پھلیاں بیکار ہیں، اوکے، صرف اور صرف جو یہ مونگ پھلی ہے بغیر اچھا روسٹڈ ٹھیک ہے، یہ اس بہترین ہے۔ ہاں کچی پھلی بھی میں نے دیکھی، نارملی طور پر ہم نے دیکھا، آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر ایک ریڈ جھلی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر وہ ساری کوٹنگز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے اس کے بغیر وہ کوٹنگز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا ابھی کہ یہ بلڈ پریشر کے لیے لو ہو چاہے ہائی ہو تو فائدہ مند ہے۔ اگر اس پہ نمک لگ گیا تو یہ ہائی والوں کو بہت نقصان دہ ہو گیا، اوکے، مرچیں لگ گئی میدے والوں کو بہت نقصان دہ ہو گیا، اس پہ وہ بیسن لگ گیا تو جگر والوں کو بہت نقصان ہو گیا۔ تو نے دیکھا جائے سب سے بہترین وقت ہے اس کا، وہ ٹائم ہے اس کا، جو کھانے کا طریقہ ہے وہ بھائی یہ نارملی اس طرح کھائی جائے، اور اس کے ساتھ میں کسی اور ڈرائی فروٹ کو استعمال نہ کیا جائے۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ اکثر میں نے دیکھا ہم لوگ جب ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جی پستہ بھی، اخروٹ بھی، ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ہوتا ہے نا بیج بھی کھا رہی ہے، سورج مکھی کے بیج بھی چل رہے ہیں، یہ بھی چل رہا ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ چیزوں کی افادیت کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، جی یہ کھا لیے، اب کیا ہم پھلی کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی انٹیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے، دیکھیں ان سب چیزوں میں آئل ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس میں جو آئل ہے نا وہ اس طرح کا آئل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو آئل ہے یہ بیسک طور پر آپ کے دل کے خلیوں کے لیے، ٹھیک ہے، باقی جو آئل ہے نا وہ برین کی فکشنز کے لیے ہو گیا، اچھا، آنکھوں کی بینائی کے لیے ہو گیا، بلڈر کے لیے ہو گیا، تو نسل دیکھا جائے تو اس کے ساتھ میں کسی اور ڈرائی فروٹ کا استعمال قطعی طور پر نہ کیا جائے، اس کے ساتھ میں صرف اور صرف وہ چیزیں جو تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہیں ریوڑی، وہ استعمال کی جائے، اچھا ریوڑی ہو گئی، کشمش ہو گئی، گڑ ہو گیا، کھجور، اور اوکے، اس کے ساتھ میں کوئی اور چیز نہ ملائے جائے، مطلب ٹھیک اس کے ہے، ساتھ میں جو ہے وہ بادام، پستہ، لیکن سب فائدہ افادیت خراب ہو جائے گی، سب لیکن کتنی امپورٹنٹ کھائیں بات ہے گے کہ تو صاحب یہ آپ نے سب بتائی ہے نقصان دہ ہو کہ یہ جائیں گے۔ دوسری چیزوں کے ساتھ اگر اس کو ملائیں گے تو اس کی افادیت کا تو پھر کام ہی اس کے ختم ہو ساتھ جائے گا۔ میں صرف ان کو ملایا جا سکتا ہے جن میں آئل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے گڑ ہو ریوڑی گیا، گڑ ہو گیا، ہاں، کھجور، ریوڑی ہو گیا، چینی ہو گیا، ٹھیک ہے، کھجور ہو گیا، انجیر ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک اس ہے، میں ٹھیک اس کو ملا کے ہے، کھائیں گے، پینٹ ہو، خوبانی ہو گئی، بٹر ٹھیک ہو ہے، گیا، ہاں، خوبانی ہو، جو چیزیں ہیں ایسی میٹھی ہیں تھوڑی، جس کے اندر بھی آئل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن نہیں سے بھی ہوتا نا، آئل ایکسٹریکٹ نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کے ساتھ ملا کر کھائیں گے تو اس کی افادیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اضافہ ہوگا۔ اچھا اب جن لوگوں کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہے تھائرائیڈ کا، یا جن لوگوں کو پرابلم ہے بہت زیادہ گلٹیاں یا گلینڈز کا، اوکے، یا اللہ نہ کرے باڈی میں کسی بھی اعتبار سے کوئی اس طرح کا ٹیومر پیدا ہو چکا ہے جو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ان لوگوں کے لیے، یا جن لوگوں کو وہی ہیپاٹائٹس بی سی ڈی ہے ان لوگوں کے لیے، جن لوگوں کو السر ہے ان لوگوں کے لیے، جن لوگوں کا پی سی او جیسے پرابلم ہے ان بچوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے جو ہے وہ بیسک طور پہ جن لوگوں کا بڑھا ہوا یورک ایسڈ ان لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یا جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں یہ بہت فائدہ مند ہے آنکھوں، لیکن موتیا والوں کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اوکے، یا جن لوگوں کا کیراٹین بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، جن لوگوں کو پھیپھڑوں کا پرابلم ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، یا جن لوگوں کو پورا سال الرجیز رہتی ہیں، یا بیسک طور پر دیکھا جائے تو خون انفیکشنز ہیں، اوکے، ان لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ باقی
ہر خاص و عام کے لیے یہ بہترین ہے. صرف 3 لوگوں کو نقصان دہ ہو گیا ہے. سب سے پہلا ہے جگر کے امراض کے لیے. جگر کے لیے فائدہ لیکن امراض کے نقصان دہ. جن لوگوں کو پھیپڑوں کا یا گردوں میں پتھریاں پیدا ہو چکی ہیں ان لوگوں کو نقصان دہ ہے. جن لوگوں کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہے تھائرائیڈ کا یا گلے کی انفیکشنز کا ان لوگوں کو نقصان دہ ہے. یا جن لوگوں کو السر ہے ان کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا میں اب نا ایک چھوٹی سی بریک لے کے آپ سے ایک اور سوال کروں گی, اور وہ اکثر آئل جو ہے نا, یہ یاد رکھیے گا, واپس آتی ہوں بھول جاتی ہوں سوال. گجنی ہو جاتی 10 سیکنڈ, مجھے بھی کھانا پڑے گا اخروٹ. اچھا کچھ آئل ہوتے ہیں جیسے ہم آئل استعمال کرتے ہیں پلکوں کے لیے, اسکن کے اوپر کوکونٹ آئل استعمال کیا جاتا ہے نا, آپ آلمنڈ اور بادام کا تیل بھی ہم اسکن کے اوپر خوبصورت. کیا پینٹ آئل ہمیں انٹیک کرنا چاہیے کہ نہیں, یہ تو اویلیبل ہوتے ہیں. تو اس سوال کا جواب میں رانی آپا سے بھی لوں گی اور حکیم مصطفیٰ انیس صاحب کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کروں گی. یہاں ہم چھوٹی سی لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینرز ٹیلی ویژن کے ساتھ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح, پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین, گڈ مارننگ سبھی میں ایک بہت بڑا خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں اور سب سے فیوریٹ سردیوں کا یہ ڈرائی فروٹ ہے, وہ ہے مونگ پھلی, جو لوگ بہت پسند, بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. لیکن کھانے کا ایک لمٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ان لمیٹڈ کھائیں تو کیا ہوگا, آپ کو دل متلانے لگے گا, اور غلطی سے آپ ڈرائی فروٹ خاص طور پہ ایسی جس میں آئل موجود ہو, جیسے بادام, اخروٹ اور چار مغز یا سیڈز ٹائپ کے, اور ان میں بھی سورج مکھی کے بیج ہے, تربوز کے بیج ہیں, یا کوئی بھی ان میں جو تھوڑا آئل ہوتا ہے. اسی طرح پینٹ میں بھی آئل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ پانی پئیں گے تو وہ آپ کی صحت کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں تو اس کے ساتھ جس طرح کی مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی میٹھا ٹائپ کی چیز جیسے کھجور, انجیر یا خوبانی سوکھی ہوتی ہے, اس کو آپ انٹیک کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ کوئی اور کمبینیشن اگر آپ کریں گے تو اس کی افادیت بھی کھو جائے گی. جسٹ لائک اس کے آپ نے جوس ایک گلاس پیا پھر دودھ پیا تو ایک کراس ہو جاتا ہے, وہ پھر فائدہ نہیں دیتا. یہ ذرا کاؤنٹ ہے کہ آپ نے ایک نیم گرم دودھ پی لیا, اس کے بعد چاہے کینو کا جوس پی لیا, تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ ایک ساتھ سب کچھ سمجھے وٹامن سی بھی لے لیں اور کیلشیم بھی ایک ساتھ, اور وہ بھی کراس میں لے لیں, تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. تو اسی لیے کوئی چیز کے اللہ پاک نے اگر بہت ساری آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن اس کی بھی ایک طریقہ کار ہے. سورج کبھی بھی رات میں نہیں نکلتا, سبحان اللہ, اور چاند کبھی بھی دن میں نظر نہیں آتا. تو اللہ پاک نے اپنی کائنات سے آپ کو سکھایا, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ صبح میں درختوں کا ایک الگ نکھار ہوتا ہے, ہرا ہرا پھول ہل رہے, لیکن رات کو آپ نے دیکھا ہوگا قدرتی طور پہ چاہے ہوائیں چل رہی ہو کچھ بھی ہو, بالکل ایک مدھم سا پھول بھی اپنے آپ کو بند کر دیتا ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک سکون کا ٹائم ہے. اور رات میں کبھی بھی ہم کہتے ہیں پودوں کو پانی نہیں دینا چاہیے. وائے, کیوں؟ اس وقت وہ اپنی آکسیجن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہوتے, اس وقت وہ پانی نہیں لیتے. تو کچھ چیزوں کو ہمیں خود سمجھ کے کرنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, ہم بہت ساری چیزیں ہم کھا کے لیٹ جائیں تو بہت سارے نقصان دہ ہیں. جو میں نے جتنے بھی ہیلتھ کنسلٹنٹ یہاں آتے ہیں, مجھے اویئرنیس اسی طرح ملتی چلی گئی ہے. سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ بس یہ مونگ پھلی بستر میں ہی رکھ کے کھائی اور وہیں پہ ہم نے تکیہ یوں کیا اور سو گئے, تو وہ بعد میں ہمارے پرابلم کریٹ کرتی. کچھ لوگ, مجھے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی کہ بھئی اس کو چھلکے کے ساتھ کھانا کتنا نقصان دہ. سم ٹائم ہم لوگ ڈوں کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. تمام چیزیں بہت ضروری ہیں اور احتیاطیں ضروری. لیکن میں نے ایک سوال کیا تھا, بہت سارے آئل ہیں جو ہماری اسکن پہ لگاتے ہیں, بڑا اچھا کوکونٹ آئل ایسے سے لگا رہے ہوتے ہیں, یا زیتون کا تیل ایسے سے لگا رہے ہوتے ہیں, ایسے نا بادام کا تیل کسی نہ کسی انگریڈینٹس میں مل کے, اور کیا بولتے ہیں ایلو ویرا میں مکس کر کے لگاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس کے فائدے. کیا پینٹ کا آئل کو ہم اسکن پہ لگا سکتے ہیں؟ لیٹس سی, آپا سے بھی پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ سے.
जी आपा, जी जी थोड़ा बिल्कुल। मैंने आपकी जितनी बातों को समअप किया था थोड़ा सा, अब बहुत जिन्होंने शानदार टेलीविजन किया। जी बहुत शानदार किया आपने। वो आपने जो जो बताया ना वो सारा मैंने क्या रिपीट बात है, किया है, माशाल्लाह, ताकि लोग जिन्होंने अभी टेलीविजन ऑन किया है ताकि हमें पता चले हम किस मौजू पे बात करें। क्या बात अच्छा है, आपा क्या से पहले पूछ आज लेते फिर आप। हाँ, आज हमारा फोकस चूंकि मूंगफली जी, है जी। और आपने बात की मूंगफली के ऑयल की, क्या हम इसको स्किन में लगा लें। स्किन में लगाने से इसका कोई नुकसान नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप मूंगफली खा रही हैं तो फिर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटेक कर रही हैं, आप तेल पी रही हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑयल है। इसके बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, जैसा कि आपको बताया कि दिल की बंद शरियानें खोल देता है, आपकी तमाम बॉडी के जो फंक्शन है उन्हें एक्टिव कर देता है, आपके जितने जॉइंट्स हैं उसमें ऑयलिंग करता है, ग्रीसिंग करता है। जब भी आपके बॉडी को खुद ब खुद इतना फ़ायदा पहुंचा रहा है तो ऊपर से लेने की सच ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपके चेहरे को, आपके हाथों को, आपके पाँव को आप समझती हैं कि ज़रूरत है तो ज़रूर ले लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। आपा ने वैसे खत्म करनी बात। तो अल्लाह के हुक्म से इसमें सब कुछ अवेलेबल है। देखिए जैसे बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है। बादाम फायदेमंद है दिमाग के लिए, पिस्ता फायदेमंद है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, अखरोट फायदेमंद है ब्रेन के लिए, फिक्शंस के, ठीक है। लेकिन देखिए इसके अंदर अल्लाह ने सब कुछ डाल दिया। ये मैदे के लिए भी है, जिगर के लिए भी है, दिल के लिए भी है, मसाने के लिए भी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी है, खून बनाने के लिए भी है। तो इसलिए ये सब कुछ आपने ले लिया तो उसके साथ में कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ लेने की। लेकिन अगर ले लेते हैं तो कोई नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इसको पीना भी फायदेमंद है, लगाना भी फायदेमंद है। देखिए हर चीज से जो है ना, जैसे बादाम है निचोड़ो तो तेल निकल, लेकिन इसमें बेतौर पर आपको उसको हल ही करना पड़ता, तभी इसका ऑयल निकलेगा। वैसे इसमें ऑयल और लोग नहीं निकल अच्छा सकता। आप मैं आपके पास फिर आपके पास आती हूँ। अक्सर हम लोगों ने कुछ ग्रेवी बनाने के लिए काजू को बहुत अच्छा पीस के और जो है वो ग्रेवी बनाते हैं सालन में, और मैंने कुछ लोगों को देखा है इसकी चटनी भी बनाते हैं और ग्रेवी में भी इसको ग्राइंड करके यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा है। जरा मैं आपको दिल्ली और पुराना हैदराबाद और आपके जमाने में लेके चलिए। आपकी अम्मी वगैरह करते होंगी, दादियां वगैरह। अगर हमारे यहाँ बैंगन बनते हैं, भगारे बैंगन, हालांकि ये स्पेशल जो डिश है ये है हैदराबादियों की, लेकिन हमारे यहाँ भी जब बैंगन बनते हैं या कोफ्ते बनते हैं तो हमारे यहाँ ये जो इसका मूंगफली है इसको एक मुट्ठी के बराबर लेकर इसको पीस कर पाउडर बनाकर छोटा सा इतना सा नारियल का टुकड़ा, इतनी मूंगफलियाँ, मूंगफली के दाने और इतनी खसखस, ये तीनों चीजें पीसकर पहले हम कीमे में डालते हैं, उसके बाद कोफ्ते के मजीद अज्जा डालते हैं। हमारे यहाँ यही मूंगफलियाँ पीसकर और तिल पीसकर पसंदों में डलता है। पसंदों में चूंकि पानी नहीं डलता। आपा कितनी गहरी है, मैंने इनको सिर्फ छेड़ने की दे रहा। और धनिया नहीं डलता पसंदों में, तो उसकी ग्रेवी के लिए मूंगफली और क्या सफेद तिल पीस कर डाले जाते हैं, यानी ग्रेवी करने के लिए। बैंगन के अंदर कोफ्तों को नरम करने के लिए, कोफ्तों को नरम करने के लिए उसके अंदर खसखस, खोपरा, और अगर खोपरा हम ना भी डालें तो इसके मूंगफली के दाने और इसके अंदर खसखस लाजमी डालते हैं। उससे यानी खोपरे कोफ्तों के अंदर सॉफ्टनेस आती है, वो सख्त। अमूमन अगर आपने कभी कोफ्ते खाए हो, बाज़ लोगों के हाथ के इतने सख्त होते हैं कि पहले कोफ्ता आप उठाते हैं फिर उसको तोड़ते हैं, फिर निवाले में लेते हैं। और कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि वो पकते हुए टूट खिल जाते हैं वो। तो ये आपके ज्वाइनिंग भी देगा और सॉफ्टनेस भी पैदा करेगा, बाइंडिंग करेगा। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं नाज़रीन, आप कंटिन्यू कीजिएगा इसको ना। आपने देखो कि हमारे पाकिस्तान में ज्यादा खाने में जो खोपरे का जो डिशेस में, जैसे अब अखबानी पुलाव में किशमिश और ड्राई फ्रूट डलता है। जी। अब हमारे पास एक वही है और कोई भी, और दूसरे खानों में बहुत कम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग कैसे पिसा हुआ खोपरा या काजू पीस के या मूंगफली या अखरोट ग्रेवी में, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे फॉरेनर टाइप की जो बाहर मुल्क की डिशेस है, वो ईरानी हो या टर्किश हो, इन खानों में ड्राई फ्रूट का रेगुलर इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि उसकी वजह ये कि एक तो उनके पास कसरत के साथ मौजूद है,
Okay. اور ان کا وہ پاکٹ فرینڈلی ہے. شومی قسمت یہ تمام چیزیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ہمارے لیے, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم و جان کے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن ان کی قیمتیں ہماری پہنچ سے دور ہیں. تو ماما کہہ رہی ہوں, سوری آپ دیکھیں نا, آپ اگر ابھی دیکھیں ٹماٹر کی جو ایک ہم گریوی بنانے کے لیے یا پیاز استعمال کرتے ہیں, 200 روپے کلو, 150-200 روپے کلو چل رہا ہے. جی بالکل, گریوی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا. 200 روپے کلو ٹماٹر. اور لہسن آپ حساب لگاؤ, اگر 150 روپے پاؤ ہے, پیاز تو آدھا کلو 300 روپے کا ہوا, اور 600 روپے کلو ہو گیا. میں ایک ایوریج بتا رہی ہوں. 150 روپے پاؤ ادرک ہے. آپ یہ دیکھیں 150 کا 150 300 تو آدھا کلو ہو گیا, تو وہ 1 کلو 600 روپے ہو گیا نا. جی جی جی. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے کھانے کی ضروریات ہیں, ہمیں وہ مشکل ہو رہی ہے اچیو کرنے میں. تو وہ چیزیں جو ہمارے جسم و جان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور جس کو کھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہم جانتے ہیں اور سب جانتے ہوئے بھی ان سے اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری قوت خرید سے باہر ہیں. اگر وہ اور باہر کے لوگوں کے لیے ہر چیز ان کی قوت خرید میں آتی ہے. اچھا, میں نے ایک اور چیز ہے, ان میں یہ بھی بتائیں کہ وہ جیسے سیزن آتا ہے تو وہ لوگ اس چیز کا ریٹ کم کر دیتے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ لیں. اب دیکھیں نا, جیسے دسمبر کا مہینہ آتا ہے, کرسمس آتا ہے, تو ان کے ہاں ہر چیز کی 50% ریٹ ہو جاتے ہیں, اور ہمارا رمضان آتے ہی کسی چیز کی قیمت 4 گنا بڑھ جاتی ہے. یعنی ہم مومن مسلمان ہوتے ہوئے کہ ہمیں 30 روزے رکھنے کے بعد اللہ پاک یہ سعادت دیں گے, یہ خوشی کا موقع دیں گے کہ ہم عید منائیں, اور تو ہمارے مسلمان برادر اس کو 4 گنا قیمت پر لے جاتے ہیں. ساری جتنے بھی آپ کو پتہ ہے رمضان میں کھانے پینے کی اشیاء, بیسن, سیزن میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اس سب کا ریٹ آسمان سے بات کرنے لگا. امرود کا ریٹ کہاں چلا جاتا ہے, فروٹ تو کھاتے ہی نہیں, بھائیوں کو ہاں پتہ ہے کہ چاٹ بننی ہے, تو لہٰذا امرود تو وہ ہمیں خریدنے نہیں دیں گے. ہم کیوں خریدیں گے امرود, کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں. آپ کیلا دیکھیے, ہماری دسترس سے باہر ہو جائے گا. اب یہ کینو کا موسم ہے, کینو ہماری قوت خرید سے باہر ہے. بھائی ہم لوگوں نے اپنے لیے خود عذاب مہیا کر لیا, خود پیدا کیا ہے. ہم مسلمان ہوتے ہوئے, مسلمان مملکت میں ہوتے ہوئے اسلام سے دور ہوتے. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. اچھا, وہی کہتے ہیں گورے کہتے ہیں آپ مسلمان حرام کمانا چاہتا ہے لیکن کھانا نہیں چاہتا. اب وہ کسی کے سامنے مری ہوئی مرغی کا گوشت کھلا دے نا تو وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا, لیکن وہ کسی کا پیسہ مار لے گا. ہاں ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. رمضان کے آتے ہی ریٹ دیکھیے گا کیسے ہوں گے. مرغی ابھی 700 روپے مل رہی ہے, اب دیکھیں رمضان میں کیا حساب ہو جائے گی. پرابلم یہ ہے کہ اصل مسلمان ہم ہیں لیکن وہ صرف کہنے کے ہیں. چلیں جی, میں کہتی ہوں اس پروگرام کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے خوبصورت سا میسج, آپ یہ میسج دے دیجیے کیمرہ. اچھا بالکل, اب انشاءاللہ رمضان کی بھی آمد ہے, قریب ہے, لہٰذا میری خواہش ہے, دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ایسے حالات کر دے, اتنا خوشحال پاکستان ہو جائے کہ بچہ بوڑھا جوان ہم اس مقدس مہینے میں عبادت کریں اور اللہ کے بہت قریب ہو جائیں, اور روزے رکھیں پورے, تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عنایتوں سے نوازے. اور ان سب میں میرے بھائیوں کا ہاتھ ہوگا کہ وہ قیمتوں کو کس حد تک کنٹرول کریں گے. چلیں مصطفیٰ, آپ بھی میسج دے دیں. ہمارے ہاں آج کل بڑا کانسیپٹ ہے پان, گٹکا, نسوار. دیکھیں جی, یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ڈرائی فروٹس ہیں. 100 روپے کا پان لے لیتے ہیں تو اس کے بجائے 100 روپے کے ڈرائی فروٹ لے لیں, جس میں بادام ہے, پستے ہیں, جو بھی لے لیں بھائی, یہ کھائیے تو اس سے صحت مند بھی رہیں گے. یہ پان گٹکا کھانے سے تو یقین دانت بھی خراب ہوگا, دماغ بھی خراب ہوگا. یہ کھائیں گے تو اس سے دماغ بھی صحیح ہوگا, ہڈیاں بھی ٹھیک ہوگی, رنگ بھی صاف ہوگا, اور ہر اعتبار سے آپ جاندار رہیں گے. خدا رحم, جو چھوڑیے اور اچھی چیزیں پائیے. زبردست مصطفیٰ بھائی, بہت بہترین میسج آپ نے دیا. ناظرین, یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینا اسٹار ویژن کے ساتھ. اور آپ دیکھیے لائٹس آف پاکستان. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح.